अस्सलाम वालेकुम। सियासत जो है ना, उसी का एक रंग है। देखें, 70s में मीडिया जो था वो प्रिंट मीडिया बहुत अहम था। रेडियो था, टीवी यानी कि ना होने के बराबर ही था, आप कह लें। इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। यल्ला होती है, एक यलगार होती है। यल्ला कह रहे हैं कि जनाब ये 22 खानदान हैं। ये पहले 7 थे, फिर 11 हो गए, अब 22 हो गए। कोई 21 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 18 कहता है। और इन्होंने खून निचोड़ लिया और बेड़ा गर्क कर दिया और लूट के खा गए हैं। ये 80% ये खाते हैं, 20% में जनाब बाकी पूरी कौम तरस रही होती है। एक जो मजदूर है उसके पास साइकिल भी नहीं होती, और जनाब मालिक जो है वो उसके पास 4-4 गाड़ियां हैं, और ये भी उसकी है, फलाना भी उसका, फलानी भी उसकी है। तो लिहाजा जो है ना, इसको सेटल डाउन करते हैं। और फिर जनाब भुट्टो साहब ने जो कि बेटे थे जनरल अयूब खान के, और जनरल अयूब खान को भुट्टो साहब डैडी किया कहा करते थे। वो बोझ जो है ना वो शिफ्ट होता है इधर। और जो है वो भुट्टो साहब जो हैं वो अपना सारी इंडस्ट्री को कोमिया लेते हैं। कोमिया लेने के बाद जनाब फिर उस इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। कोई चीज़ ठीक से नहीं चल सकती। अफसरान के लल्ले तलल्ले उठा के सब कुछ जनाब, यानी कि एक एक सिस्टम था, उसका बेड़ा गर्क किया गया। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इसको बताने वाले पीछे से वही ताकतें थी जो आज भी हैं, कि इस मुल्क को खड़ा ही नहीं होने देना। जबकि इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से वो वहाँ पे एक हद तक शोर मचा हुआ था कि जी 40 खानदान है, 42 खानदान है, फलाना है, 70 खानदान है। नहीं जी, असल में तो ये जो है ना उसके अंडे बच्चे हैं, ये हैं तो 32 खानदान ही। यही बातें चलती थी। गवर्नमेंट इस कान से सुनती थी, इस कान से निकाल देती थी, प्रोटेक्ट करती थी। आर्मी को कंट्रोल किया हुआ था, उनकी उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं था। पाकिस्तान के अंदर डे फर्स्ट से, यानी कि कायद आजम की कब्र खोद के रख दी, फातिमा जिन्ना की कब्र खोद के रख दी। ये सौ इख्तलाफात हैं उनसे, लेकिन फातिमा जिन्ना से, लेकिन हम देखते हैं कि सब कुछ होता है। फिर उसके बाद जनाब वक्त गुजरता है। जनरल जिया का मार्शल्ला आ जाता है, उसके अंदर जो बेड़ा गर्क होता है, कारगिल का मसला बनता है, सियाचिन जाता है। और जो इंसान तमाम, आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क होता है। एक अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी जाती है, दूसरों के टुकड़ों पर पला जाता है, और फौज मजबूत से मजबूत, अवाम बदहाल से बदहाल। बस ये था कि एक सर्कल आ रहा था हर साल। अमेरिकी आप कह लें कि भीख आ जाती थी, और उसी के ऊपर जो था ना सिस्टम चलता था। तो फिर उसके बाद आप देखें कि 88 के अंदर ज़ियाउल हक साहब का जनाब तैयारा पट कर तबाह हो जाता है। गुलाम इसहाक खान साहब सदर आ जाते हैं, नया इलेक्शन होता है, बेनज़ीर साहब वापस आ चुकी होती हैं। 1985 की असम्बली गैर जमाती वो टूटी हुई होती है। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बन जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म बन जाती हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट वही लड़ाइयाँ करवाती है, पीछे नहीं हटती, ना आज तक हटे हैं, बैन आज तक नहीं पीछे हटे। वही सब कुछ काम जारी। लोग टूट गए हैं बेचारे, लड़े किस हद तक लड़े। उम्र के 65 70 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। बच्चे जो उनसे उनके मुस्तकबिल के लिए वो टूट चुके हुए हैं। ये एक अलहदा बहस आ जाती है कि कितने साफी टूटे हैं, सारी सारी जिंदगी स्ट्रगल करके टूट गए हैं बेचारे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म होता है। ये अपना बेनज़ीर भुट्टो साहब का आ जाता है, फिर नवाज शरीफ साहब का आ जाता है, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब का, फिर नवाज शरीफ साहब का, फिर जनाब यल्ला करते जनाब जनरल मुशर्रफ साहब आ जाते हैं। अच्छा, जितने काम इस जमहूरियत के दौर के अंदर हुए हुए थे ना, जिसमें से मोर देन 90% काम जो उनसे थे ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के थे। 10% कह लें आप वो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन थे कुछ ना कुछ काम था। ज्यादा तबाही थी लेकिन काम भी कुछ ना कुछ थे, उसको काउंट करेंगे हम।
برائی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، یا نکماپن یا لوٹ مار ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو کام ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے علیحدہ. تو 90% کام جو تھا نا وہ صرف نواز شریف کے دور کا ہوا تھا. اس کے اندر ایک کام ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بینکنگ کا نا ایک نظام بڑی تیزی سے پھل پھول رہا ہوتا ہے، اور وہ جنرل مشرف کے دور میں اور زیادہ بڑھتا ہے. اس لیے کہ اچانک سے جناب افغانستان میں پھر ایک جنگ مسلط ہوتی ہے، اور یہ ساری صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اور اس چیز کو کاؤنٹ کر کے پہلے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا. اچھا، پھر شوکت عزیز صاحب آ جاتے ہیں، وزیر اعظم، جن کے الیکشن کے اوپر وہ چودھری شجاعت صاحب کا بڑا عظیم جملہ ہے جو آج تک کوٹ کیا جاتا ہے، کہ ان کو بتایا کہ جناب شوکت عزیز صاحب نے، اس ٹائم میں شوکت عزیز صاحب اپنا چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم تھے، نگران تو نہیں لیکن ان کو نگرانی کے لیے بنایا گیا تھا، بڑے شارٹ ٹائم کے لیے تھے. تو وہ جناب کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کو خبر دیتے ہیں کہ وہ جی شوکت عزیز صاحب دے جلسے دے وچ کوئی بندہ ہی نہیں آندا. تے وہ چودھری صاحب نے کہا کہ وہ جڑا نہیں آندا دی بھین چک کے لیا آپ ہی آن گے. یہ وقت کے وزیر اعظم کے. بہرحال یہ بھی آ گیا جملہ بیچ میں، تو اس وقت میں بڑا مشہور ہوا تھا. بہرحال پھر شوکت عزیز صاحب آ کے اس ملک کے جڑوں میں چنگے طریقے سے تیل دیتے ہیں، اور وہ پورا بینکنگ کا نظام جو تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شرائط ہوں گی، اور جتنی انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں نا ان کو ان کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس بینکنگ کے نظام کو جو میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا. یعنی کہ بڑے بڑے جو پرائیویٹ بینک بن گئے تھے، اور ایک پوری بینکنگ انڈسٹری، اور ایسی ایسی سہولیات مل رہی تھی، اور آپ کہہ لیں چھوٹی چھوٹی روڈز پہ اتنے بہترین بینک بن گئے تھے، سہولیات، کمپٹیشن، لوگوں کو تربیت مل رہی تھی، تو کاروبار بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. لیکن اس کا سب کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور مشرف صاحب کے دور کے اندر ایک یونٹ بجلی بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، اور آخر میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں مشرف صاحب کو 2008 کے اندر، تو 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے. لیکن میں اتنی تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے نا ملک ریاض صاحب جو نا ابھی تک بچے ہوئے ہیں، جو کہ ایک لینڈ سیکٹر کے بندے، اور انہوں نے ایک پروگرام کے اندر، کامران خان کے میرے خیال ہے پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو فائل ہوتی ہے نا میں اس کو پہیے لگا دیتا ہوں، وہ چل پڑتی ہے. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو اس وقت میں ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی تھی، اور ملک ریاض جیسے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں انڈیا کے اندر، سینکڑوں، یعنی کہ انڈیا کے اندر ہیں، تو ملک ریاض جیسے ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا میں پائے جاتے ہیں، آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں. بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی، اور وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے لگژریز لائف ہے جی، حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی جی، یہ جی فلانا جی پلان ہے جی، پیسہ کیا بینک ہی اپنے، پیسوں کا تو ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. وہ جی فائلوں کی فائلیں بھیج دیتے ہیں سیکٹر پہ سیکٹر، اور فلانا فلانا چور ہے جی، ڈاکو ہے جی، ڈکیت ہے جی. اس وقت میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے جناب یہ آیا ہوا ہے کہ ایک شخص جو کہ برانڈ ہے، غلطی اس سے یہ ہوئی اور سٹل وہ اس پیر غلطی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ بحریہ اس کا نام ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں، وہ نام اس کو چاہیے کہ اس کو چینج کر لے، فرق کیا پڑتا ہے. لیکن وہ جی بحریہ نام رکھنے کی وجہ سے کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس شخص کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے ان انڈسٹریل اونرز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر وہاں کی عوام سے بات کر کے دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریلائنس کمپنی ایسی ہے، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، فلانا ہے، جندال ایسا ہے. ان کو کوئی اچھے نظروں سے نہیں دیکھتے، لیکن اپنی ریڑی، اپنا ٹانگا، اپنی ٹیکسی، اس کے اوپر توجہ نہیں دینی، ان کے اصول اچھے نہیں کرنے، اپنی ایزی لائف سے باہر نہیں نکلنا، لیکن دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے.
اس وقت میں دیکھیں میں جن گروپس میں، یعنی کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بک پڑھنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گروپس بنے ہوتے ہیں، ان میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. بک تو بک ہوتی ہے، اس کی تو جناب افادیت ہر وقت میرے پاس کوئی نہ کوئی بک ہوتی ہے، یہ بھی رکھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوں. اس کی تو کوئی توڑ نہیں ہوتا بک کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو پریشر آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ بحریہ کے اوپر جو ہے نا ڈی ایچ اے کی نظر ہے کہ اب اس کو بس کھا جو، ہضم کر لو. تو افسوس کی بات ہے کہ وہ صحافی جس طریقے سے نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اسی طریقے سے ابھی بحریہ کہ مطلب ملک ریاض کے پیچھے پڑے ہیں کہ بحریہ کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا مقصد ہے، کیا مطلب وہ جی پیغام لے کر گیا تھا جی، فلانا تھا جی، مقصد کیا پیچھے کہ جی قبضہ زمینوں پہ ایسا کیا ہوا تھا اور یہ لوگ جو ان نا یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. بھائی جان ڈی ایچ اے کے لیے بھی تو یہی لوگ ہیں، اس کے لیے کیس کیوں نہیں بن رہا؟ اور ڈی ایچ اے کے جو زمینوں پہ معاملات ہیں وہ تو بحریہ کی نسبت کو تقریباً 10 15 20 گنا زیادہ، جتنے عجیب و غریب طریقے سے ہوئے ہیں. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دو بڑے یعنی کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر نا نام نظر آتے ہیں. 100 اختلاف ہے کہ یہ فوج کے کام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم میں کمپیئر ہو رہا ہے کالونیز کا، جو آپ نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، رہائشی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کا تو دو ہی ہیں نا، بحریہ اور ڈی ایچ اے، جن کو آپس میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے. حالانکہ بحریہ کا ہجوم بہت بڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تو یہ کیا چیز ہے، کیا اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس وقت انڈیا کو نظر آ رہا تھا، امریکہ کو نظر آ رہا تھا. وہ کبھی ایسے نہیں کرتے. اور جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ ملک ریاض رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے اور اپنے کام نکالتا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 3 مرلے کا پلاٹ جو ہے نا، پلاٹ لے کے اس پہ مکان تعمیر کر کے دکھائے. 3 مرلے کا، اگر اس کو پہیے نہ لگانے پڑے بار بار تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. صرف 3 مرلے کا، آپ 2 مرلے کا بھی گھر بنا کے دکھائیں. پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اس نے تو ایک سچ بولا ہے، حقیقت بتائیے. لوگ تنگ آ کے رشوت دیتے ہیں، وہ شخص پہلے سے بھیج دیتا ہے کہ بھائی جان فائل آئی ہوئی ہے، اور جیسی فائل ہوگی تو یہ آپ کا حصہ ریڈی. صرف فرق اتنا ہے. اور ایک شریف آدمی جو آپ کے جیسا جو سن رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فائل دبتی ہے، 3 مہینے کے بعد وہ روتا ہے، پھر اس کو پیسے دیتا ہے، زیادہ پیسے دیتا ہے، تنگ آتا ہے کیونکہ بیچ میں کئی بندے ایڈ ہو چکے ہوتے ہیں. پھر اس کی جان چھوٹتی ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں مجبور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو بات کو سمجھیں کہ سائنس کچھ اور چل رہی ہے. نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مودی کا یار ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. مقصد اس ملک کو برباد رکھنا تھا تاکہ اپنی یاشیاں چل سکیں. آج جو بجٹ ہے اس کے اوپر رو رہے ہیں بھائیان. آدھے سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ صرف سود کی مد میں جا رہا ہے. جو اس کی جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے، جو آ رہی ہے، وہ آدھے سے زیادہ تو اس میں جا رہی ہے. باقی پھر اس کے بعد ڈیفنس کے پاس جا رہا ہے، پھر اس کے بعد بچتا کیا، پھر عوام بھی ٹیکس لگنی ہے نا. اور یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت میں، یہ میں اگلے اس میں بلاگ میں بات کروں گا اور بہت ضروری ہے. تو یہیں پہ رکھتے ہیں جی بات. یہ دیکھیں ایک شخص بچا ہے، دوسرے کا نام آپ بتائیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہو. اس کے پیچھے اس کا جو جرم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک غریب آدمی کو بھی 60 60 30 30 لاکھ روپے کا جنسنا 2 مرلے 1.5 مرلے کا 2 مرلے کا گھر بنا کر دیا. اور اس نے ابھی وہ جو نا جو 30 30 لاکھ روپے کے اس نے بیچے ہیں پنڈی اس میں بحریہ ٹاؤن کے اندر، وہ میرا خیال ہے کروڑوں میں چلے گئے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں بس آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھے لوگ ہیں، تنخواہ دار ہیں، آپ آئیں یہاں پہ رہیں فیز 7 میں، فیز 8 میں. ٹھیک ہے، 30 30 لاکھ روپے. کون سی لالچ تھی اس شخص کو؟ اس نے کوئی لگژریس کام نہیں کیا. لگژریس بھی ہیں اور نظر آتے ہیں،
لیکن اس نے تو عام آدمی کے لیے سوچا, اللہ پاک نے اس کو برکت دی ہے. پھر اس کا دسترخوان دیکھیں اور سب کچھ دیکھیں, صرف مقصد کیا ہے, اس کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ فلانی کمپنی ہے جی, یہ ڈاکو ہے جی, یہ ڈکیت ہے جی, 22 خاندان ہے جی, 11 خاندان ہے جی, اب یہ 100 کے قریب پہنچ گئے, یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں. وہی ڈاکو ڈکیت خاندان جو ان سے نا, وہ باٹا اور برلا اور یہ سارے انڈیا میں موجود ہیں. اور انڈیا اس ٹائم میں دیکھیں کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ان سے ہیں نا, ان کے ارب پتی ہو چکے ہیں, کروڑوں کے حساب سے لوگ, کروڑوں کے حساب سے لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں. لیکن ان کے ٹاٹے اور برلے جن سے ہیں نا, وہ دیکھیں ان کے حجم کہاں پہ پڑے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن اس نظام کو پاکستان کے اندر چلنے نہیں دیا جا رہا. اور سب سے بڑا جو مجرم ہے نا, وہ پاکستان کا صحافی ہے, جو اس قدر بددیانتی کرتا ہے, لوگوں کو اصل جو انسان جو علم دینا چاہیے اس سے دور رکھتا ہے. اور اس کے بعد جو مجرم ہے, جو آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے, جاؤ پھر انجی. باقی یار مذاق کی بات ہے, جو جس کو دل کرے دنیا میں لائک کریں, ایک بیوی کے بعد بھی 4 گرل فرینڈیں بنائیں, لیکن مجھے لائک ضرور کریں. بس. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.